फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं, आपको लिए चलेंगे। बन गया वहाँ शोहदा की यादगारों की जिस तरह बेहुरमती हुई, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को ज़ख्मी किया। आज हमें उन शोहदा की फैमिलियों से भी इज़हार यकजहती करना है, उनको सलाम पेश करना है, उन माओं को कि जिन्होंने अपने चश्मो चराग जो हैं वो इस कौम को दिए, इस मुल्क को दिए, और जिनके लहू से आज पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। और आप, मैं और हमारी इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें जो हैं उन शहीदों की कुर्बानियों को किसी सूरत में ना बुलाएंगी और ना उनको रायगा जाने दिया जाएगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि वो अफराद, वो यरगमाली टोला, वो हाईजैकर्स जिन्होंने पार्टी के अंदर एक ऐसे बयानिए की बुनियाद रखी जिसके अंदर सियासत में रवादारी का जनाजा निकला, रख रखाव और वज़ादारी के ताबूत में कील ठोके गए, और जो सियासी इख्तलाफात थे उनको ज़ाती दुश्मनी और अदावत में बदल दिया गया। और घरों के अंदर, महल्ले गली नहीं, गांव और देहात और शहर नहीं, एक एक घर के अंदर इतनी पोलराइजेशन हुई कि भाई बहनों से नफ़रत करने लगे, औलाद माँ बाप से दूर हो गई, और एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच और दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ जुड़ा जो माइंड सेट था उसको प्लांट किया गया, प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। ये जितनी भी शरपसंद कार्रवाइयाँ, उनके साथ जुड़े जो अज़ाइम थे, उसके ताने बाने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से उन अदारों पे हमले करके वो डोरियाँ हिलाई जाती रहीं। और वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। वज़ीर आज़म हाउस को एक मखसूस टोले ने अपनी अमाजगाह बनाकर जिस तरह से कौमी अदारों को बेतुकीरी की और जिस अंदाज से पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, कौमी अदारों के अंदर तसादम, टकराव और लड़ाई झगड़ों के साथ जुड़ा एक ऐसा तकलीफ़ दे स्ट्रक्चर या आइडियालॉजी जो है उसको मार्ज़ वजूद में लाया गया, तो अल्टीमेटली उसका अंजाम आप सबके सामने है। जो पीटीआई की क़यादत और उसके साथ जुड़ा अमल आपने 9 मई को देखा। मैं ज़िम्मेदारान से अपील करती हूँ कि वो इस वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इंक्वायरी करवाएं। जो किरदार जो है, जिनके ताने बाने ज़मान पार्क या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेनकाब करके इबरतनाक सज़ा दें। और जो हमारी सासू माँ कोर्ट्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सासू माँ कोर्ट्स की तवज्जो जो है वो उन दहशत गर्दों की शरपसंदी की तरफ भी वो निगाहें उठनी चाहिए। कुछ दामाद कोर्ट्स बन गई हैं, कुछ सासू माँ कोर्ट्स बन गई हैं, तो जो इंसाफ का बोलबाला है, जो उन दहशत गर्दों को कुचलने की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उस सोच को कला कमा करने का एजेंडा है, वो हवा में कहीं तहलील हो गया है। आज इस फोरम से, क्योंकि 22 साल का जो मेरा सियासत का सफ़र है, मैंने ये देखा है कि कभी
ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی۔ میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی، اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے، تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موسن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلہ شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے، وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں۔ لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے سیاست کا محور اور مقصد اپنے حلقے کے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب کو جی کنڈکٹ کرنے میں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو موقع ملے گا، لیکن پلیز سب کو آتا ہے۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ ایک تو 9 مئی کے جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ تھینک یو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ
میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے وردی کو بے تقریر کرنے کے لیے، میں نے پاکستان کی اساس پہ حملے کرنے کے لیے یا پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا تھا. میں نے پی ٹی آئی کے منشور کو جوائن کیا تھا. لیکن جب میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ وہاں بیانیہ پاکستان یا پاکستان کا مفاد نہیں، وہاں مٹھی بھر وہ شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کی سوچ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور پورے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو وہاں سے جو سزا میں نے بھگتی، مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب اس میں کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں. میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے. عمران خان، پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں. تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. یہ 100% میرے دل کی آواز ہے اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. مظہر اقبال. بہت شکریہ میڈم. میرا 2 پارٹ کوسچن ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے میں اس طرح طارق اقبال نے کہا سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا ممنون ہے کہ آپ تو اسی بھاری تعداد میں یہاں آئے اکٹھے ہوئے. میرا تعلق پاکستان شریف سے ہے. میں وہاں سے 4 دفعہ ایم پی رہا ہوں، پہلے 1 دفعہ ایم ایل اے بنا ہوں. چھوٹا بھائی میرا وہاں سٹنگ ایم پی تھا لاسٹ ٹائم. محمد شاہ ککا میرا نام ہے، محمد شاہ ککا. پاکستان شریف سے میرا تعلق ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح یہ کاٹیا صاحب نے پہلے بتایا کہ ہم بیسیکلی جو پولیٹیکل بندے ہیں ہمارا تعلق پہلا عوام سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اداروں سے ہوتا ہے، تیسرا پھر پولیٹیکل. جہاں رجسٹ کرنا تھا اور جہاں جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے، وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی. اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں، جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا، نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا. وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں، جسے ٹرین کیا گیا، جس کو نقشے دیے گئے، جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی، جہاں ٹھہرایا گیا، جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سواد جہاں جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے، وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں.
وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو؟ کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہیں، ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، جو سہولت کار ہے جنہوں نے میرے پاکستان کی وجود کو زخمی کیا ہے ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں. اور ایک جانب فردوس عاشق اعوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی. دوسری جانب ارکان پنجاب اسمبلی بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. بالکل، وزیر اعظم K4 کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں K4 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف واٹر سپلائی اسکیم کے K4 کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھ دیا ہے. زہیب، یہ بڑا دیرینہ خواب ہے کراچی والوں کا کہ واٹر سپلائی کا منصوبہ K4 کراچی والوں کو ملے، جس سے جو پانی کے مسائل ہیں کراچی میں خاص طور پہ وہ حل ہو سکے. اور وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں، خصوصی طور پر یہاں پر آئے ہیں. گورنر ہاؤس میں اس وقت تقریب جاری ہے جس میں وزیر اعظم شریک ہیں اور K4 منصوبے کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھ دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بھی موجود ہیں وزیر اعظم کے ہمراہ. تقریب کا اہتمام کیا گیا. بالکل، گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں. K4 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر بھٹو حکومت کے کیس کا فیصلہ موجود ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اصول طے کیے جا چکے ہیں. چیف جسٹس نے یہ سوال بھی کیا کہ کس جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اس کا تعین کون کرے گا، جس پر سپریم کورٹ بار کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ یہ اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے جو انکوائری کمیشن کو دیا گیا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی موجودگی میں انکوائری کمیشن کیسے کارروائی چلا سکتا ہے. وفاقی حکومت نے شوگر کوٹڈ الفاظ سے جوڈیشل کاؤنسل کے اختیارات میں مداخلت کی کوشش کی. ایک سینئر جج کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا کہ ججز کے کانڈکٹ کا جائزہ لے. چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے حکومت نے سب کچھ پھر سے جلد بازی میں کر دیا. انکوائری کمیشن کی تشکیل آرٹیکل 209 اور عدلیہ کے اختیارات سے متصادم ہے. جو کام تحقیقاتی ایجنسیز کے کرنے کا تھا وہ ایک جج کو سونپ دیا گیا. ہم ان فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اخلاقی اتھارٹی ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں سرعام کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی. سماعت کے آغاز پر ہی اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہ بنے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ بینچ سے الگ ہو جاؤں. علم تھا کہ اٹارنی جنرل یہ اعتراض اٹھائیں گے مگر آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں. چیف جسٹس کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے. عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. آئین میں اختیارات کی تقسیم ہے. بتایا جائے کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر جج کی کمیشن میں شمولیت کا اقدام کیسے کیا گیا؟ حکومت کیسے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے؟ عدالت کا احترام کریں اور اگر جھگڑنا ہے تو پھر اٹارنی جنرل تیاری کر کے آئیں. یہ بھی ریمارکس دیے گئے. اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے ذمہ میں آتا ہے. پنجاب میں 19 اور خیبر پختونخوا میں 14 ملزمان کو ملٹری حکام کے سپرد کیا گیا. ایک سوال پر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جناح ہاؤس میں داخلے سے روکنا کس کی ذمہ داری تھی یہ اہم نہیں ہے. دونوں سائڈ سے تحقیقات ہو رہی ہیں. جس کی غفلت پائی گئی اس کے خلاف کارروائی ہوگی.
یہ کس طرح سے داخل ہوئے اور انہیں کس طرح سے روکا گیا اور کس طرح سے نہیں روکا گیا، یہ اب irrelevant ہے. اس کے متعلق باقاعدہ تحقیق دونوں سائڈوں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں اگر کسی کی کوتاہی پائی گئی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن اب اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے.